अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का सेशन सूरह आल इमरान की आयत नंबर 20 से शुरू होगा। चलें डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वज्हिय लिल्लाहि व मन इत्तबअनी वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फिर अगर वो सब तुमसे झगड़ें तो कह दो, मैंने और मेरी इत्तिबा करने वालों ने अपने आप को अल्लाह की इत्तिबा में दे दिया। और कहो उन लोगों से जिन्हें किताब दी गई और उम्मुल कुरा वालों से, क्या तुम सब अल्लाह की इत्तिबा में आ गए? अगर उन्होंने इत्तिबा कबूल कर ली तो यकीनन सही रास्ता पा लिया, और अगर मुंह मोड़ लिया तो तुम्हारा काम सिर्फ पहचानना है, और अल्लाह अपने बंदों को देख समझ रहा है। यहाँ इस आयत में बैक वक्त दो अलग अलग चीज़ें की ख़ास वजाहत की गई है, जो हम सब लोगों के लिए हिम्मत अफजाई का भी ज़रिया है और ज़िंदगी में जीने का एक सलीक़ा भी यहाँ सिखाया गया है। पहली चीज़ है कि जब लोगों को हक बात पहुँचाई जाए और हक बात को सुनकर लोग बिला वजह झगड़ा करने लगें और डिस्प्यूट में पड़ जाएं और बिला वजह बहस करने लगें, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? गैर ज़रूरी तौर पे अपनी बात को गालिब रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिला वजह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सबक हमें इस आयत से मिलता है। हाँ, ये अलग बात है, इसी आयत में ये भी लिखा हुआ है कि हमें अपनी बात, अपना मौक़िफ़, अपना स्टैंड, जो हमारे भी व्यू पॉइंट है, उसको बहुत ही साफ तरीके से लोगों के सामने रख देना चाहिए और उसके बाद किनारा कशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। किनारा कशी के लिए ख़ास लफ्ज़ भी एराज़ का इस्तेमाल हुआ है दूसरी जगह पे। यहाँ पे पहला हिस्सा इस पे गौर करते हैं, फ़इन हाज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वज्हिय लिल्लाहि व मन इत्तबअनी। लोग अगर बहस करें तो आप साफ अल्फाज में उनसे कह दें कि मैंने और जो लोग मुझे मानने वाले हैं, हम सब ने अल्लाह की इत्तिबा हम करते हैं, उसके अहकामात की हम पैरवी करते हैं। तो यहाँ बिल्कुल सराहत से बात समझा दी गई कि झगड़ा नहीं करना है, गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि जो अपना मौक़िफ़ है उसको साफ और सलीक़े के साथ में रख देना है। दूसरी चीज़ क्या है, हम बीच का हिस्सा छोड़ के अगले हिस्से की बात करेंगे, व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़। और ये जो लोग हैं, जिन तक आपने बात पहुंचाई है, अगर ये मुंह फेर कर चले जाएं, यानी हमारी पहुंचाई हुई बात को कबूल नहीं करते हैं, उस सूरत में भी ना तो नाराज़ होना है, ना ही गुस्सा होना है, ना ही इनके सिलसिले में अपने दिल में कोई कुदूरत रखनी है। बहुत ही खुशी के साथ अच्छा मामला रखना चाहिए और बिला वजह अपने आप को और उन लोगों को तकलीफ में मुब्तला नहीं करना चाहिए। मेरा यानी ज़हनी किसी भी किस्म की अजियत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़इन तवल्लौ, अगर इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया तो आपका काम तो सिर्फ बलाग है। बलाग का मतलब है, आपका काम यह है कि जो हक बात आपके पास मौजूद है, जो हक पैगाम आपके पास मौजूद है, सही चीज़ें हैं, आप लोगों तक पहुँचा दें। बाकी जिम्मेदारी वो माने या नहीं माने, कैसे उनको एक्सेप्ट करना है, कैसे वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कोई चेंज हुआ है, ये सब जिम्मेदारियां नहीं हैं। ये जिम्मेदारियां इसलिए नहीं है कि वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान को देख रहा है, जो पैगाम को पहुंचाने वाला भी है उसको भी, और जो पैगाम जिस तक पहुंच रहा है उसको भी। तो अल्लाह जब सब कुछ देख रहा है, तो हम तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं, लोग कबूल करें फबीहा, नहीं करते हैं तो बहुत ही दिल को साफ रखना चाहिए। यहाँ पे एक जुज़वी तौर पे पार्शियली एक छोटी सी बात है, उसकी इशारा कर दें, वक़ुल लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम। और जो लोग ऊतुल किताब की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग जिन्हें किताब दी गई। अब इनके मुकाबले में जो लोग हैं, यकीन तौर पे वो लोग होंगे जिनको किताब नहीं दी गई, तो उनको यहाँ पे खिताब किया गया है उम्मीयीन से, यानी जिनके पास पहले से आसमानी किताबें मौजूद हैं। और आसमानी किताबों का सिलसिला सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों के पास कुरान की शक्लें मौजूद है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे अंबिया के जरिए से मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी किताबें लोगों के पास में आई हैं। कुछ के कुछ हिस्से मौजूद हैं और कुछ की शक्लें बदल दी, कुछ की ज़बानें तब्दील हो गई, लेकिन आसमानी किताबों का सिलसिला शुरू से कायम है और फिर आखिर में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ।
تو وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کتابیں موجود ہیں، اہل کتاب ان سے بھی کہو، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب موجود نہیں ہے، امیین، ان سے بھی کہو۔ امیین کی ایک دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے قرآن کی روشنی سے کہ جو لوگ ام القریٰ کے رہنے والے ہیں۔ تو گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو مکے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ، اور جو مکے کے باہر کے لوگ ہیں وہ، ان سب سے ایک بات پوچھ لو کہ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی اپنے آپ کو دائرۂ اسلام میں داخل کیا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو یقینی طور پہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں۔ بس یہ اتنی سی بات ہے اس میں، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق یہ ہے کہ حق بات پہنچا کے خود دروغہ بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس میں یہ نکات آپ نے بالکل صحیح واضح کیے۔ ایک نقطہ اور یہاں پہ جو اس آیت سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سارا زور جو ہے وہ اللہ کی اتباع میں ہے۔ اللہ کی اتباع یعنی اللہ کے احکامات کی، اس کے پیغام کی اتباع، یعنی یہاں پہ کہیں پہ بھی جزوی بات نہیں ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی اتباع میں آ گئے، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ تم نے نماز روزہ شروع کر دیا، تم نے حج کر لیا، تم نے زکوٰۃ دے دی۔ یہ جو ارکان ہیں یا فرائض ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اسلام کو ہونے نہ ہونے کو ڈکلیئر کرتے ہیں، یہاں پہ وضاحت سے اتباع کی بات ہے۔ اتباع اللہ کے احکامات کی، ان احکامات میں سے یقیناً یہ احکامات بھی ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کہا، لیکن صرف انہی کو پورا دین سمجھ لینا اور ان پہ عمل کرتے ہوئے قرآن سے دور ہٹ جانا اس معنی کر کہ نہ اس کو سمجھنا ہے نہ اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، یہ اتباع کے دائرے میں نہیں آتا، یہ اسلم ہونے کے دائرے میں نہیں آتا، یہ اللہ کے سبمیشن کے دائرے میں نہیں آتا۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کہا گیا کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے، یہ بات کس نے کہی؟ رسول نے کہی، اور قرآن جو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، لہٰذا یہ ان سے منسوب ہے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کی اتباع میں دے دیا۔ یعنی رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میری اتباع کرنے والوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اتباع میں دے دیا۔ تو گویا رسول کی اتباع بھی اللہ کی تھی، اور جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی اتباع میں آئے۔ یعنی رسول اللہ نے اس قرآن سے ہٹ کے کسی اور چیز کی اتباع نہیں کری، یعنی آپ کی سنت، آپ سے جو قول وابستہ ہیں روایات یا حدیث کی شکل میں، وہ سب قرآن کی اتباع کا حصہ ہوں گے، کیونکہ رسول نے قرآن کی اتباع کری، اور ان کی رسول کی اتباع کرنے والے بھی لوگ ہیں جو ہیں وہ اتباع اللہ کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اتباع رسول کی اتباع سے ہی ہوتی ہے، اور رسول کبھی اللہ کی اتباع سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو رسول کی اتباع کے نام پہ بھی ہم کوئی وہ چیز نہیں کر سکتے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ جو اللہ کی اطاعت سے باہر ہے، اللہ کے احکامات سے باہر ہے، وہ چیز بھلے ہم تک کسی روایتی حدیث میں اللہ کے حکم کی حیثیت سے پہنچتی ہے تو وہاں ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پھر یہ غور کرنا ہے کہ میں نے اور میری اتباع کرنے والوں نے، یہ رسول کریم کا قول ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اتباع میں دے دیا۔ تو اللہ کی اتباع، پہلی بات جو میں نے عرض کری کہ کروشیل اللہ کی اتباع ہے۔ سبمیشن کس چیز کا؟ اللہ کے احکامات کا، اللہ کے قوانین کا، اس کتاب ہدایت کا جو انہوں نے رسول کے ذریعے بھیجی، جس طرح ہر دور میں رسولوں کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ فرق یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے، جو پیغمبر آئے، وہ صرف اپنی امت کے لیے، اپنے علاقے کے لیے پیغام لاتے تھے، وہ ایک لمیٹڈ ورژن تھا۔ رسول اللہ کو جو کتاب دی گئی اس پہ دین مکمل ہوا، وہ فائنل کتاب تھی، اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اور یہ ہر وقت ہر دور کے لیے کتاب ہے، آنے والے وقت تک کے لیے، پوری قیامت تک کے لیے۔ تو اس پوری کتاب کے احکامات کی اتباع کی بات ہے، اور وہی بات رسول نے کہی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اتباع قبول کر لی تو یقیناً صحیح راستہ پا لیا۔ پھر اتباع کی بات ہے کہ جس نے اس کتاب کی، اس کے احکامات کی اتباع کری، یعنی ان کی 24 گھنٹے کی زندگی، ان کے زندگی کا ہر شعبہ، چاہے وہ مالیات کا ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، لین دین کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، وہ اللہ کی ہدایت کے حساب سے چلتا ہے تو انہوں نے صحیح راستہ پا لیا۔ کہ پھر اتباع کی ایمفیسس ہے کہ جس نے اللہ کی اس کی اتباع کر دی احکامات کی، اس نے صحیح راستہ پا لیا، اور جس نے منہ موڑ لیا تو جیسا آپ نے بہت وضاحت سے بتایا
کہ جب رسول کا کام ہے صرف پہنچانے کا، تو رسول کی جو امت ہے جس پر یہ ذمہ داری آتی ہے رسول امین کی اس امانت کو آگے لے جانے کی، ان کی بھی اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ انہیں صرف پیغام پہنچانا ہے۔ اچھا، یہ پیغام رسول نے پہنچایا، رسول کے پیغام پہنچانے کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے سب سے پہلے اس پہ خود عمل کیا، جیسا قرآن بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بن، اور اس کے بعد اپنے کردار سے، ان کی اصل تبلیغ ان کا کردار تھا، اس بات سے ہم واقف ہیں۔ ہماری تبلیغ کی ایمفیسس اب تقریروں پہ زیادہ ہے، اقوال پہ زیادہ ہے، وعظ و نصیحت پہ زیادہ ہے، کردار اور عمل پہ کم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اکثریت کی اخلاق، عمل، کردار، معاملات وہ نہیں ہے جو رسول اللہ کے تھے۔ اس سے ہم سب واقف، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں یا کسی بھی وجہ سے اس کو کہیں پیچھے کھسکا دیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے۔ تو ہمیں رسول اللہ کی اس ذمہ داری کو ان کی امتی ہونے کے ناطے اگر اس کو آگے لے کے چلنا ہے، یعنی دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو اس میں پہلے ہمیں مسلمان خود ہونا ہے، اپنے آپ کو اس اخلاق میں، کردار میں ڈھالنا ہے جو رسول اللہ نے کیا تھا، کیونکہ آپ کی اصل تبلیغ جو تھی، جس کی وجہ سے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں بلکہ آج تک یعنی پسند کیا جاتا ہے، وہ آپ کا کردار اور اخلاق تھا، آپ کی معاملے داری تھی، آپ کی سوجھ بوجھ تھی، اور آپ کی امن سے محبت تھی، کیونکہ مومن کا مطلب ہی، مفہوم ہی یہ نکلتا ہے کہ جو امن کا ضمانتی ہو۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امن کے نظام میں آ گئے، جو اللہ کا لایا ہوا، بنایا ہوا، دیا ہوا نظام امن ہے۔ اسلام کا مطلب بھی امن ہے۔ تو اسلام میں، ایمان میں امن موجود ہے، لیکن ہمارے نظام میں، ہماری اکثریت میں امن کی وہ چرچا نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے، وہ امن پسندی ہمارے اخلاق و کردار میں۔ مثال طور پہ جو امن پسند ہوگا، مومن ہوگا، وہ ریئیکشنری نہیں ہوگا، وہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرے گا، وہ فوراً غصہ نہیں کھائے گا، تاؤ نہیں کھا جائے گا، اس کے ٹھنڈک ہوگی، سکون ہوگا، بات کو سمجھے گا، اور پھر اللہ کے احکامات کو ریوائز کرتے ہوئے احسن طریقے سے اس کا جواب دے گا۔ یہ سب احکامات ہیں اللہ کے، اور انہی کی اتباع کی بات ہے۔ تو یہاں اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اتباع مکمل احکامات کی ہے، مکمل قرآن کی ہے۔ رسول نے اور ان کے سب ماننے والوں نے جو رسول سے یقیناً محبت کرتے ہیں، ان سب نے اتباع اللہ کی ہی کی ہے، یعنی اسی کے احکامات کی ہے، اور اس کی اتباع کر کے اس کو دوسروں تک پہنچایا ہے، ان کو اس سے باخبر کیا ہے۔ ان کی مرضی اگر لیتے، نہیں لیتے تو ان کی مرضی، اس میں ہمیں نہ کسی طرح کے دل میں کدورت آنی چاہیے، نہ کوئی ہیٹریٹ، نہ کوئی الرجی، کچھ نہیں۔ یہ آدمی کی چوائس ہے، اور اسی چوائس کے لیے اسے بھیجا گیا، اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میری ذمہ داری تھی کہ حسن طریقے سے، اس طریقے سے جس طرح رسول اللہ نے پیغام لوگوں تک پہنچایا، میں نے بھی پہنچا دیا۔ اور اللہ ان سب باتوں کو یعنی بصیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، ہر چیز، یعنی ایوری تھنگ از بینگ نوٹڈ۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور نبیوں کی شخصیت اور پیغام کو بغیر کسی حق کے قتل یعنی بے اثر کرتے ہیں، اور جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کا قتل کر دیتے ہیں یا ان کے احکامات کو بے اثر کرتے ہیں، بس ان کو دردناک عذاب کی بشارت یعنی خوشخبری دے دو۔ یہاں پہ اس آیت میں ایک خاص مفہوم کو سمجھایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغام بھیجا، اور اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغامبر کا ذریعہ منتخب کیا، اور پیغامبر نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ پیغامبر کے لیے بہت سارے ٹیکنیکل ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، کہیں نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اور ہم پروفٹ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں پیغامبر کہتے ہیں، یعنی پیغام کو لے کے آنے والا، پیغام کو پہنچانے والا۔ تو جو پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے پیغامبر منتخب کیے۔ پھر اس کے بعد میں، جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد یہ سلسلہ
जारी रहा और उसकी जिम्मेदारी आम लोगों पे दे दी गई जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी इत्तिबा करते हैं। कि उनकी एक जिम्मेदारी तो यह है कि खुद इत्तिबा करें, दूसरी जिम्मेदारी यह है कि लोगों तक उस पैगाम को पहुंचा दें, ताकि जो नावाकिफ हैं वो वाकिफ हो जाएं, जो नहीं जानते हैं वो उसे जान लें और फिर उसकी इत्तिबा आसानी से कर सकें। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हठधर्मी, जिसके लिए पहले लफ्ज आया था बग़यन, या किसी और वजह से, नासमझी, गलतफहमी की बुनियाद पे पैगाम को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस पैगाम को दबाने के लिए या तो पैगाम को दबाते हैं किसी हरबे से, या फिर पैगाम्बर को दबा देते हैं, उसकी ज़ात को, शख्सियत को, और या फिर उसके बाद में जो लोग हक़ की बात कहते हैं, हक़ की बात लेकर उठते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको कुचल देते हैं, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर देते हैं। जो लोग भी ऐसा करते हैं उन्हें पहले से बात मालूम हो जानी चाहिए कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यहाँ पे जो लफ्ज़ मुंतखब किया गया है बशारत का, बशारत में पहलू है खुशी का, तो ये एक ख़ास मफ़हूम कन्वे किया जा रहा है कि जिस गलती की वजह से वो खुशी में मुब्तला हैं, उन्हें यकीनी तौर पे समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर एक बहुत ही तकलीफ दह ज़िंदगी आने वाली है। वो तकलीफ दह ज़िंदगी फ़ौरी भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल हमें इसमें हम लोगों के लिए क्या सबक है? हम लोगों के लिए सबक ये है कि चीज़ों को हम किस तरीके से समझते हैं। किसी पैगाम को अपने किसी अमल की वजह से हम दबा तो नहीं रहे हैं, अपने किसी कौल की वजह से किसी सही बात को हम ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम बेअसर तो नहीं बना रहे हैं। इसलिए हमें भी अपना सबसे पहले तज्ज़िया करते रहना चाहिए, अपनी बातों का, अपने अक़वाल का, अपने अफ़आल का, और फिर लोगों को समझाते भी रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सही बात को, पैगाम को या पैगम्बर की शख्सियत को दबाने, कुचलने की कोशिश करें गलती से, और फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा हो, जिसको कहा जाता है अज़ाबुन अलीम, यानी एक ऐसा अज़ाब जिसमें बहुत ही तकलीफ है और दर्द है। लिहाजा हमें ऐसे चीज़ों से बचना और मोहतात रहने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे नबियों के पैगाम को कत्ल करने या दबाने की जो बात जिस तरह लिखी गई है, उसकी वजह यह है कि हमने इस बात को यहाँ नहीं लिखा कि नबी कत्ल किए गए। उसकी वजह जो है, जो बुनियाद है जिसकी बेसिस पे, इससे पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, मैं इसको यानी पिछले सेशन में हमने ये बात की है, इसको मज़ीद वजाहत से यहाँ पे ये बात समझाता हूँ कि ये आयत जो है मुजादला की 21 नंबर, ये क्या कहती है कि अल्लाह ने लिख दिया यानी फैसला कर दिया कि मैं और मेरे रसूल ज़रूर गालिब आएंगे, बेशक अल्लाह कवी और गालिब है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। एक तो इसमें नुक्ता ये नोट करने का है कि अल्लाह ने अपने साथ रसूलों को जोड़ा है, व रसूली, मेरे रसूल। तो अल्लाह और उसके रसूल, अगर कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह ने फैसला कर दिया वो गालिब आएंगे, और फिर ये वजाहत कर दी गई कि अल्लाह कवी और गालिब है, यानी उसी की फैसले और उसी की कदरें, उसके पैमाने जो उसने मुकर्रर किए हैं वही दुनिया में चलते हैं, उसी के कानून चलते हैं। तो जो ग्रुप गालिब होने वाला होगा उसके मिशन को बीच में कोई कत्ल करके ख़त्म नहीं कर सकता। एक ये आयत है जो बिल्कुल सॉलिड यानी ठोस बिल्कुल अंदाज में इस बात को बताती है। और दूसरी आयत जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वो ये कहती है कि और हमारा वादा अपने बंदों यानी रसूलों के लिए पहले ही सादिर हो चुका है, बेशक वही फतहमंद यानी कामयाब होंगे और हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। यानी यहाँ भी अल्लाह ने कहा है कि हमारा ये वादा है कि हमारे रसूल जो हैं, और ये हुक्म वो सादिर कर चुका है कि बेशक वही फतहमंद यानी कामयाब होंगे और बेशक हमारा लश्कर ही गालिब रहेगा। तो मेरा अगला सवाल ये आता है कि ये दो आयतें जो बिल्कुल वाज़े हैं, मुहकमात में से हैं, वो जब इस बात को कह रही हैं तो फिर कतला के लफ्ज़ पे अब गौर करते हैं कि उसके मफहूम क्या निकलते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने कतला की ये वजाहत लिखी है कि इसका मादा काफ ते लाम है। रागिब ने कहा है इसके माने ज़लील हकीर करने और झुका देने के भी आते हैं। इब्ने फारिस ने कहा है कि इसके बुनियादी मानी जलील करने और मार डालने के हैं। कुतिला इंसानो मा अकफरहु में अल्लाह के अहकामात, इस यानी इस आयत में अल्लाह के अहकामात पे अमल ना करने वालों की जिल्लत और तबाही का बयान है। यहाँ कुतिला से मुराद है लाना ज़दा हुआ, जैसा इब्ने कसीर और अल-क़र्तबी ने कहा है। इसके अलावा जो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं वो है कि हलाक हो,
مارا جائے وہ انسان جو ناشکرا ہے اور منکر حق ہے۔ تذلیل و تحقیر کے اعتبار سے قتل ان کے معنی ہے کسی کو ایسا کر دینا کہ اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے، وہ انفیکٹو ہو جائے۔ تاج العروس میں اس بات کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ قتل شرابہ کے معنی ہے شراب میں پانی ملا کر اس کے نشے کو، اس کی تیزی کو ختم کر دیا۔ سورہ نساء میں ہے کہ ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، اس کے بعد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اس طرح اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو ہلاک نہ کر۔ اس طرح کا قتلہ کا لفظ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ اس نفس کی، اس شخصیت کو جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی بات ہے، کہیں اس کے دبانے کی بات جاتی ہے، کہیں اس کو بے اثر کرنے کی بات جاتی ہے۔ دوسرے سورہ تکویر میں جہاں یعنی عورتوں کو ہلاک کرنے کی بات ہے، جس کا ترجمہ ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ زندہ، یعنی جو پیدا ہوئی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا، اس کو زندہ دفن کر دیا، اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تو کس قتل کے جرم میں، تو کس جرم میں قتل کی گئی۔ تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ کسی یعنی لڑکی کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا عربی زبان کا، المعودۃ اور سویلت ہے جو مؤنث صیغے ہیں، فیمینین جینڈر ہے، یعنی یہ ہر عورت پہ اپلائی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی۔ اور یہاں پہ قتلہ جو آیا ہے وہ بھی یعنی جسمانی ہلاکت کے ساتھ ساتھ ان کو بے اثر، بیکار، انفیکٹو بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی وضاحت راغب نے بھی کہی ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں یہ دو جگہ باتیں آئی ہیں کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے یا مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، تو یہاں صرف ان کو جسمانی ہلاکت کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ ان کو تعلیم و تربیت سے دور رکھنا بھی ان کے قتل کے برابر ہے، کیونکہ جس فرد کی شخصیت ختم کر دی گئی، اس کو پنپنے کا موقع نہیں دیا گیا، تو وہ اس کا قتل ہی ہے۔ کیونکہ یہاں اس بات کو ہم اس روشنی میں سمجھیں، اس پیرائے میں سمجھیں، میں اس کو بند کر دوں، کہ جہاں ہم نے شروع میں سورہ بقرہ میں اس پہ گفتگو کی تھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو، انسان کو تمام علوم دے دیے، تمام نام سکھا دیے، علامہ آدم الاسماء کلہا کی بات جو تھی، تو وہاں ہر انسان کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا، اس کی صلاحیت، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر جو چٹ لگی ہوتی ہے ماتھے پہ، اس میں علامہ آدم اسماء کلہا بھی لکھا ہوتا ہے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی لکھا ہوتا ہے، اس کا عملی نمونہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین ساخت، بہترین بیلنسڈ اسٹرکچر پہ پیدا کیا ہے، اور اس میں کیپیسٹی ہے، پوٹینشیل ہے کچھ بھی کرنے کی۔ اب یہ کچھ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اور اس کا سسٹم جو ہے، اس کی گرومنگ کا، اس کی مینٹورنگ کا، اس کی تربیت کا۔ اگر اس بچے کو صحیح تربیت ملتی ہے، اس کو مواقع ملتے ہیں لکھنے پڑھنے کے، تو وہ کس میدان میں کیا کر جائے ہمیں نہیں پتا۔ کیونکہ آج جو بچہ سڑک پہ کھیلتا دکھتا ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کل کو اور بڑا ہوتا ہے تو گلی محلے میں لڑکوں سے لڑنے لگتا ہے، پھر جب اس کے خرچے بڑھتے ہیں، اسے ضرورت کا سامان نہیں ملتا گھر سے، تو سامان اٹھا کے چوری کرنے لگتا ہے، اپنے لیے ذرائع نکالتا ہے کہ کہیں سے پیسہ حاصل کریں، اور آخر میں پھر وہ ایک سماج کے لیے ایک ناسور و پریشانی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صحیح تربیت نہیں ملی، اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا، اور اس کو جائز طریقے سے، کیونکہ جب اسے ہدایت نہیں ملی، قرآن یا جو بھی ہدایت کا سسٹم تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمان بچہ ہے تو اس کے گھر والوں نے اس کو قرآن سمجھا کے نہیں پڑھا ہے جو اسے حلال حرام کی تمیز ہو، اس سے وقت کی اہمیت کا احساس ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ امانت ہے اور اس میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت پہ۔ تو اسے جب تربیت صحیح ملی اور اس نے تعلیم حاصل کری تو کچھ پتہ نہیں وہ کس میدان میں ایک بہت بڑا عالم بن کے اٹھے۔ کیونکہ کسی بچے کو ہم بچپن میں رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ چونکہ یہ بہت ہی قصوہ پرسی کے، کسی دھوبی کے یا کمہار کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کا تو مقدر ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا سائنٹسٹ یا بہت بڑا تجارتی یا کاروبار یا وکیل یا قانون داں، نیم اینی تھنگ، یا بہت بڑا زباندار نہیں بن سکتا۔ کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ یعنی کوئی اس قسم کے جو ہماری غلط فہمی مقدر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا۔
وہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں اور اپنی محنت سے لکھتا ہے اگر اس کو صحیح راستے پہ ڈال دیا جائے. تو یہ پوٹینشیل ہر انسان کے اندر ہے. اب اس پوٹینشیل کو اگر ہم نے ڈیولپ نہیں کرنے دینا, وہ کس طرح کہ اس کو تعلیم کے مواقع نہ دیے جائیں. جو ہماری اکثریت کے گھروں میں ہوتا ہے کہ بھئی لڑکے کو ہم پڑھانا چاہتے ہیں, وہ پڑھتا نہیں کیونکہ اس کو ہم شہزادہ بنا کے پالتے ہیں, تو وہ پڑھتا نہیں, ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. لڑکی پڑھنا چاہتی ہے لیکن ہم اس کو پیسے خرچ نہیں کرتے اس کے اوپر, کیونکہ تو پرائے گھر جائے گی, اس کو پڑھا کے کیا کروں گا, باہر خطرہ ہے اس کے جانے میں, گھر کی عزت کا سوال ہے. یعنی اللہ کے احکامات جو شخصیت سازی کے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب علم سکھانے کی بات کہی, علم الانسان ما لم یعلم کہا, تو علم الرجال نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو پورے انسان کی بات کری ہے. ہر جگہ جہاں جہاں جس نعمتوں کا ذکر ہے اور اللہ نے جس سے نوازا ہے یا جو پوٹینشلز دیے ہیں, وہ مرد عورت دونوں میں دیے ہیں. ہم نے کسی بھی وجوہات سے, کسی بھی جہالت سے یا کسی بھی چیز کو ادر دین قرآن فالو کرتے ہوئے گھر کی عورتوں کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا, تو ورچولی ان کو ہم نے مار دیا, کیونکہ سماج میں وہ انیفیکٹو ہیں, بے اثر ہیں, ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, دے ہیو نو وائس, ان کی کوئی آواز نہیں ہے. یہ قتلہ میں شامل ہے. اسی کی وضاحت راغب نے کی ہے, راغب اصفہانی نے, کہ یہ بھی قتلہ میں شامل ہے کہ غربت کے خوف سے یا غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دینا تو آپ نے وجودی نیست و نابود کر دیا اور ایک بہت بڑا گناہ لیا. لیکن اگر ان کی تعلیم و تربیت بھی نہیں دی, یعنی یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا قتل یا اس کی شخصیت کا قتل برابر گناہ ہے. جہاں کیونکہ قرآن جب یہ پوچھتا ہے, اور یہ دیکھیے خاص بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کے سلسلے کا پہلا سوال ہے. سورہ تکویر دیکھ لیجیے آپ, کہ شروع کی آیتوں میں ذکر ہے, منظر ہے قیامت کا کہ کس طرح سے کیا حالات ہوں گے, زمین کی کیا حالات ہوں گے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب جسم سے نفس جوڑ دیے جائیں گے تو پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ یہ پوچھے گا کہ ان عورتوں کو کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اس سے سنگینی سمجھیے اس بات کی, اور خاص طور سے یہاں پہ عورتوں کے ڈیولپمنٹ بات ہے. اور جگہوں پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو. وہ اولاد میں عورت مرد دونوں آ گئے, لیکن اسپیسیفک سوال قرآن کسی مرد کے تعلق سے نہیں کرتا, یہ عورت کے تعلق سے کرتا ہے, اور یہ سوال پوچھتا ہے, اور جو ہوگا قیامت کے دن ہر اس فرد, خاندان اور سماج سے جس نے عورت کو تعلیم و تربیت کے مواقع نہیں دیے. کچھ نے تو بچوں کو قتل ہی کر دیا, پیدا ہونے سے پہلے لڑکی مار دی گئی, ماں کے پیٹ میں مار دی گئی, وہ تو ایک جرم ہے. لیکن جس نے پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو صرف گھروں کے کاموں میں, اور جس کو ہمارے ہاں بہت شان سے امور خانہ داری کہا جاتا ہے, اس میں اس کو ماہر کیا خالی, لیکن تعلیم و تربیت سے دور رکھا, تو وہ سب سے پہلے قیامت کے دن اس چیز کو فیس کریں گے. تو یہاں میں نے اس بات کی وضاحت اس لیے کری کہ یہ سب قتلہ میں شامل ہے. تو آج ہمارے ہاں گھر گھر قتل ہوتے ہیں کیونکہ ہم شخصیت نہیں بننے دیتے. جو گھرانے بچوں کو نہیں پڑھاتے ان بچوں کو قتل کر رہے ہیں. تو یہاں ہمیں قتلہ کے اس مفہوم کو, کیونکہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ لغات سے سپورٹ ہوتا ہے, بلکہ قرآن میں اس انداز میں استعمال کیا گیا. اور دو محکم آیات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں, فتح مند ہوئے ہیں. تو وہ یقیناً اگر قتل ہوں گے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے, اور قرآن کی اس آیت کے خلاف جاتی ہے یہ بات. تو لہٰذا ان کے بھی پیغامات کو بے اثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسے ذکر ہے کہ جب رسول اللہ یا قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگ شور مچاتے تھے, لوگ نہ سن سکے, اس کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے. تو یہ سب طریقے تھے جو ہر زمانے میں استعمال کی جاتے ہیں کہ اللہ کا جو پیغام ہے, جو پیغام حق ہے, جو ڈیوائن میسیج ہے, وہ کسی طرح کمیونیکیٹ نہ ہو, لوگوں تک نہ پہنچے. اور اللہ اس کو پہنچا کے رہتا, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج اگر ہم بطور امین قرآن, حامل قرآن, ہم اس قرآن کو لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے, تو آج کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے. گھر گھر جا رہا ہے, ہر ایک کے پاس جا رہا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے. پہلے اگر مہینے میں 10 لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ کوئی اچھی ٹرانسلیشن بتائیے یا بھجوا دیجئے, آج وہ نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو سب چیز مل جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ ملتی ہے, ان تک پہنچ رہا ہے. تو جس کو ضرورت ہے اس تک اللہ کے پیغامات پہنچ رہے ہیں, اور اس میں سے جو ہدایت لینے والے ہیں وہ ہدایت پہ لیتے ہیں. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کیا ہم ایک آخری آیت اور لے لیں جو تھوڑی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور مختصر ہے؟ جی جی بالکل, بہت مختصر ہے, اسی سے متعلق ہے, لے لیتے ہیں. جی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب پلیز.
انمیوٹ کر لیں آپ. آئی ایم سوری جی، میں کہہ رہا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیت کا کفر کیا اور جو حق پیغام لے کے آنے والے تھے نبی یا ان کے اتباع کرنے والے، ان کے پیغامات کو، ان کی باتوں کو، ان کے تعلیمات کو کسی بھی طرح بے اثر کرنے کی، دبانے کی کوشش کی گئی. یعنی وہ سازشی ذہن. دیکھیے ایک تو شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے یا پیچھے ڈال دیتا ہے، عمل نہیں کرتا، یعنی اس کی صرف ذات متاثر ہے. کچھ ایسے مفسد، شرری اور فتین لوگ ہوتے ہیں جو ان پیغامات ہی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میں تو عمل کروں گا ہی نہیں، میں تو اس کو جھٹلاؤں گا ہی، لیکن دوسروں تک بھی نہ پہنچے. تو ان سب لوگوں کے لیے بات کہی گئی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. تو بات یہ اپنے طور پہ مکمل ہے اور سمجھ میں آتی ہے. اب انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے سیشن میں چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.